अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के अंदर एक्सपोर्ट के हजम में मुसलसल चौथे महीने भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। यानी मजमूई तौर पे जो देखा जाए कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के सिनेरियो के अंदर तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ के जो एक एवरेज मार्क था वो पाकिस्तान कंटिन्यूसली चौथे महीने भी अचीव करने में कामयाब हो गया है। इसी के पेश नजर बात करें कि पाकिस्तान में पेंडेमिक सूरत हाल यानी कोविड की वजह से एक्सपोर्ट काफी हद तक सप्रेस हो गई थी और एक्सपोर्ट का हजम जो है वो तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी नीचे आ गया था। मगर मजमूई तौर पर हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। और ये जो हमारे जो अभी जो कंटिन्यूसली जनवरी के मंथ की अगर बात करते हैं तो जनवरी के मंथ में तकरीबन लास्ट ईयर अगर कंपेरिजन करते हैं सेम पीरियड का तो 8% से इजाफा देखने में आया है। यानी गुज़िश्ता साल जो जनवरी के मंथ के अंदर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का हजम तकरीबन 1.98 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं पर रवा माली साल एक्सपोर्ट्स का हजम 2.13 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान का सिनेरियो उसी लेवल को अप्रोच करता चला गया है जो कि गुज़िश्ता साल के पीरियड के हिसाब से देखा जा रहा था। अगर बात करते हैं कि रवां माली साल 7 माह के दौरान जो है वो एक्सपोर्ट्स के हजम में कितना इजाफा हुआ है तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सेम पीरियड में 7 माह के दौरान 5.5% का इजाफा देखने में आया है। यानी कुल एक्सपोर्ट्स जो अभी तक पाकिस्तान ने 7 माह के दौरान की है जुलाई टू जनवरी 2020-21 के दरमियान, इसमें पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का टोटल हजम है वो तकरीबन 14.2 बिलियन यूएस डॉलर का है, जबकि गुज़िश्ता साल तकरीबन 13.5 बिलियन यूएस डॉलर का था। तो हमने देखा कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी जो कि पेंडेमिक सूरत हाल की वजह से एक मुतासिर तो हुई थी, मगर उसके बाद इसके अंदर जो है वो अपसाइड मूव आना शुरू हुआ है। और कंपेरेटिवली अगर देखें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों में हमें एक इंक्रीमेंटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रेजुअली सही, हल्के ही लेवल पे सही, मगर फिर भी कंपेरिजन की बेसिस पे देखें तो पाकिस्तान की चाहे टैक्स कलेक्शन की मत की बात की जाए, चाहे रेमिटेंसेस की बात की जाए, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए, इन तमाम तर सरगर्मियों में पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों में हमें कुछ इंक्रीमेंटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक गुज़िश्ता साल यानी अगर हम मार्च अप्रैल की बात करते हैं तो वहां पे इस बात का अंदिया दिया जा रहा था कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगी। और ये उस वक्त भी पाकिस्तान बड़ा डिप्रेसिव सिनेरियो से गुजर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस IMF की जानिब से फराहम की जानी थी, जिसका तकरीबन 6.6 बिलियन यूएस डॉलर का तकरीबन पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था दिसंबर 2019 के अंदर, और उसमें से पाकिस्तान को फरवरी तक की जो मराहतें मिली थी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान असिस्टेंस ले चुका था। और सेकंड रिव्यू के बाद पाकिस्तान को मजीद 453 मिलियन यूएस डॉलर की असिस्टेंस मिलना थी, मगर फरवरी के बाद जो कोविड ने अपना एक कदम जमाया था आलमी मार्केट्स के अंदर, उसकी वजह से हमने देखा था कि पाकिस्तान को IMF की जो मराहतें थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन के इस सेंस में कहा जाएगा क्योंकि अभी भी पाकिस्तान इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और IMF के तहत अपने तमाम तर जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे पूरे 1 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान को जो है एक डिप्रेसिव सिनेरियो इस सेंस में आया था कि फाइनेंशियल जो क्रंच था पाकिस्तान को वो बड़ा एक मैटर कर रहा था, और दूसरे कोविड की वजह से एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो सकती है। वहीं पर अल्लाह ताला का खुसूसी फजल करम ये हुआ कि हमने जो है इनिशियल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर किया, मगर बाद में पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से तबाही नहीं आई जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर तबाही देखने में आई थी। और पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह ताला ने काफी हद तक संभाला दिया, जहां पे डिक्लाइनिंग का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही थी माशी सरगर्मियों में, वहीं पे माशी सरगर्मियां जो है वो जून जुलाई के बाद से अपने आप को मुस्तहकम करना शुरू कर गई। ये तो थी कुछ चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के ऊपर अभी हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, पुर उम्मीद तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है कि हमारी जब ये सरगर्मी इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं तो अगर हम यहाँ पे अपने तमाम तर चीजों को सीधा करते हैं, कानून के हिसाब से तमाम तर चीजों को, बिलखुसूस FATF के हवाले से पाकिस्तान अगर जो
منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، ٹیرر فائننسنگ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن کے تحت ہمارے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان اب واپس اسی لیول پہ آ گیا ہے جس لیول کے اوپر پاکستان پینڈیمک سے پہلے ان اداروں کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ وہیں پر یہ تمام تر جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، وہ بڑا ایک مثبت ایسپیکٹ تو دے رہی ہے، مگر دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک آل اوور اکراس دی بورڈ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے کافی حد تک کی چیزوں کو جو ہے اس پہ کام کرنا ہے، ہمارے ریسورسز کے اوپر کام کرنا ہے۔ نہ ڈاکیومنٹیشن تو ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ایف ٹی ایف کی گائیڈ لائن ہے اس کے تحت موو کر رہے ہیں، مگر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو عام عوام کا سروائیول ہے اس کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے، پیٹرولیم پرائس کے انکریز ہونے کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ تو اپنی ایک طرف ہے، مگر دوسری جانب ہمارے روپے کی قدر کا گراوٹ یا روپے کی قدر میں کمی آنا، یہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک سینیریو ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے لیے اپ لفٹ کرنے کے لیے ان قریب فیوچر کے اندر۔ یعنی ہم اس وقت تک اپنی معیشت کو اپ لفٹ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہمارے اپنے روپے کی قدر کے اندر اضافہ نہیں ہونا شروع ہو جاتا اور ڈالر اپنی ویلیو نہیں کھونا شروع کرتا۔ ایک وقت ہم بڑے آپٹیمسٹک تھے کہ جب اگست کے 26 کے بعد ایک ڈالر نے، یعنی اگست کی جو 26 تاریخ تھی اس کے بعد ڈالر نے ایک پیک ٹچ کر کے جب نیچے ڈیکلائن ہونا شروع ہوا اور بتدریج یہ نیچے گرتا چلا گیا، اور ایک ماہ سے 1.5 ماہ کے درمیان ڈالر تقریباً 169 سے گر کے 158 159 کے اوپر آ گیا، لگ بھگ 10 سے 11 روپے کے قریب اس میں ہمیں ڈیکلائن دیکھنے میں آیا تھا۔ اس وقت بہت تیزی سے کہا جا رہا تھا، ہر اینالسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر کھو کے 145 پہ آ جائے گا، 140 پہ آ جائے گا، 150 پہ آ جائے گا، مگر یہ سلسلہ پچھلے 2 مہینے سے تھم سا گیا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ابھی بھی 159 160 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر کافی نیوز بنائی جاتی ہے کہ روپے جو ہے وہ اپنی قدر مستحکم کر رہا ہے اور 160 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 159.98 کے اوپر ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ گراوٹ ہم ایز اے وینس انٹرٹینمنٹ کی بیسس کے اوپر ان تمام تر نیوزز کو نیوز نہیں بناتے جب تک کہ ایک سبسٹینشل لیول کے اوپر پراپر طریقے سے کوئی بھی چیز اپنے امپیکٹ نہیں ڈالنا شروع کرتی۔ اس طریقے سے تو ہم یہ کہیں کہ 160 کے اوپر ڈالر ٹریڈ ہو رہا تھا اور 159.90 پہ آ گیا تو روپے نے اپنی قدر مستحکم کر لی، یہ ایک جھٹکے میں واپس 161 پہ جا سکتا ہے۔ تو ریئل گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر روپے اس وقت مستحکم ہوگا جب ہمارے ایکسپورٹس کے حجم میں اضافہ ہوگا۔ ریمیٹنسز اپنے ایک سپورٹ ضرور دیتی ہیں کسی بھی معاشی سرگرمی کے لیے، مگر وہ اس لیول پہ انڈورس نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ گرچہ یہ کہ اگر کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے ریمیٹنسز کا اور کنٹینیوسلی اسی پیس کے ساتھ ریمیٹنسز پاکستان آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک پیریڈ 12 منتھس کا پیریڈ یا 16 منتھس کا پیریڈ اگر اپروچ کرتا ہے تو ہمارے کمرشل بینکس کے پاس ایک اتنے ذخائر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بیلنس کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا خاصا سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ مگر ابھی تو 6 to 7 منتھس کا پیریڈ ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ریمیٹنسز کا اضافہ ہونا شروع ہوا ہے، اور پھر یہ کیش آؤٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے کس طریقے سے، تو اس کی بیسس پہ موازنہ کرنا جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی یہ ایک سپورٹیو رول دے رہے ہیں ہمارے ملک میں ریمیٹنسز۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، جس میں ریمیٹنسز بھی اپنا ایک سپورٹ دے رہی ہے، عام عوام بھی سپورٹ اپنا دے رہی ہے۔ عام عوام کیسے سپورٹ دے رہی ہے اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جو ٹیکس کلیکشن کا حجم پاکستان کا رکھا گیا تھا ان 7 ماہ کے دوران 2.55 ٹریلین روپیز کا، یعنی 2.55 کھرب روپے کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا ٹیکس کلیکشن کا، اس میں تقریباً 2.58 کھرب روپے جو ہے پاکستان نے کلیکشن کی ہے، یعنی تقریباً اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو 30 ارب روپے کے قریب اضافہ کلیکشن ہوا ہے 7 ماہ کے دوران۔ اس 7 ماہ کے دوران جو اضافی کلیکشن ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ضرور ہم بولیں گے کہ گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ رکھا تھا اس کے بڑھ کے جو ہے اس نے اچیو کیا ہے۔ جو گورنمنٹ کی تو کارکردگی ہے ہی اس کے اندر، مگر عوام نے بھی اپنا بھرپور سپورٹ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اس کو مستحکم کرنے کے لیے۔ تو جو جتنی سخت جس کی ہے وہ اپنا ایک رول پلے ضرور کر رہا ہے، یعنی ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ اپنی تمام تر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنی اسسٹنس فراہم کریں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مقیم پاکستانی ہیں یا پاکستان میں جو مقیم لوگ ہیں وہ بھی اپنا بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں، مگر ادارے کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں یہ اداروں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تمام تر صورتحال کو۔ تو ادارے بھی امید کرتے ہیں کہ ادارے بھی بڑا اپنے آپ کو الائن کرتے ہوئے چلیں گے، وہیں پر
اگر ہم ایکسپورٹس کے حجم کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ جو پاکستان کی بڑی ہیں، اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے کینیڈا جو اس میں بڑا سر فہرست ہے، جس میں پاکستان کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے، تقریباً 42 to 43% انکریز دیکھنے میں آیا ہے. اس کے بعد آسٹریلیا میں تقریباً 42% کے قریب انکریز دیکھنے میں آیا ہے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی USA کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے وہاں پہ ہمیں انکریز دیکھنے میں آیا 36% سے. ساؤتھ افریقہ 27% اور چائنا 21% انکریز ہوئی ہے. یعنی یہاں پہ ان علاقوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں. تو ایک اچھا سینیریو ہے کہ نئے ممالک بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا. تو یہ ایک اچھا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کی. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹس کے حجم ہے اور اس میں بھی ہم بتدریج اضافہ دیکھیں اور جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں اس ٹارگٹ سے بڑھ کے اچیو کریں. کیونکہ اب اس وقت جو ہے وہ جو کووڈ کے بعد جو پوری دنیا اوپن ہوگی تو جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ معیشتیں ہیں یا جو بہت ہی زیادہ اس وقت سوفیسٹیکیٹڈ معیشتیں ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں، ان میں اس طریقے کی صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے کہ وہ بہت تیزی سے اس کو پیس پہ آگے لے کے جائیں گے. یعنی اگر بات کرتے ہیں اگر وہ 4% یا 5% کی GDP گروتھ تھی تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 8 to 10% کو اپروچ کریں اور شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے اندر وہ اپنے آپ کو مینج کریں. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں وہ اپنی جو معاشی سرگرمی کو اینول انالیسس کے بدلے جو ہے وہ کوارٹرلی کر لیں یا منتھ بیسس کے اوپر بھی وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. تو وہ ایک بڑا ایک پیس پکڑا جائے گا کہ جو یہ 12 to 16 منتھس کا پیریڈ جو ہے پوری دنیا کا جو کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، جب یہ معیشتیں اوپن ہوں گی فورن معیشتیں، تو ان کے اندر یقیناً کوئی ایسے ایجنڈا یا ایسے پروسپیکٹس پہ کام کیا جا رہا ہوگا کہ یہ ان 16 منتھس کو کور کریں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹری جو ہے وہ جو ٹائم کے بڑا اس وقت ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بہت کام کرتے ہیں اور جو لیپس ہوا ہے اس کو لیپس کو کور کرنے کے لیے وہ اسٹریٹجیز ضرور بنائیں گے. تو جب وہ یہ تمام تر صورتحال ہے کہ پاکستان کے اوپر جب کووڈ کے بعد ہم اوپن ہوں گے تو ہمارا یقیناً جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے 1.13 بلین US ڈالر سے، وہ بھی کچھ متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو جو امپورٹ کا حجم ہے وہ بڑھ سکتا ہے. جیسے دسمبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے امپورٹ کے حجم میں تقریباً 30 to 35% کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اچانک صرف دسمبر 2020 میں. اب یہ ہمیں بھی ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے جا کے یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ہماری گروتھ آ رہی ہے، اسی کو لے کے ایک بینچ مارک بنا کے بیٹھے رہیں کہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. جب عالمی معیشتیں اوپن ہوں گی تو ضروری نہیں ہے کہ ریمیٹنسز کا حجم اسی طریقے سے پاکستان پہ آئے. تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی امپورٹ اسی لیول پہ نیچے رہیں اور پاکستان ایکسپورٹس کی بیسس کے اوپر اپنا آپ کو گروتھ شو کر رہا ہو. گرچہ اتنی کوئی ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت تیزی سے ہماری ایکسپورٹس کچھ بڑھی ہیں 8% سے، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جب عالمی معیشتیں اوپن ہوں گی، کھلیں گی، وہاں پہ کاروباری زندگی اوپن ہوگا تو پاکستان کو بھی بڑا پرو ایکٹیولی آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے لیے پالیسی مرتب ابھی سے ہی دیں گے تو کہیں جا کے ہم اس پہ اپروچ کریں گے ان چیزوں کو. تو یہ ایک بڑا ہی زیادہ ہے کہ پاکستان کو جو یہ تمام تر صورتحال میں بینیفٹس ملے ہیں، چاہے وہ فارن اسسٹنس کی مد میں ملے ہوں، چاہے ریمیٹنسز کی مد میں ملے ہوں، چاہے ٹیکس کلیکشن کی مد میں ملے ہوں، جب عالمی معیشتیں اوپن ہوں گی تو سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ ہے ریمیٹنسز کا وہ گریجول طریقے سے اپنے آپ کو کم کرنا شروع کرے گا. اگر یہ اس کو یہ ڈیکلائن کرنا شروع کرتا ہے، جیسے فچ نے رپورٹ کیا تھا، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو ہے فچ نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہے اس پہ لانگ ٹرم سروائیول نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ ریمیٹنسز تھوڑا سا حجم کم ہوگا تو ہماری معیشت کے اوپر تھوڑا سا پریشر ضرور آ سکتا ہے. ایک جانب ڈیولپڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت تیزی سے گرو کر رہے ہوں گے اور ہم اسی کو اپروچ کر رہے ہوں گے کہ 3% 4% GDP گروتھ کر جائے. کیونکہ اگر ہم ایک ڈیکیڈ پیچھے جائیں تو پاکستان کی GDP میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ تقریباً 5.5 سے 6% بھی گرو کر چکی تھی. تو یہ جو پاکستان کو ایک بلیسنگ ملی ہے، یقیناً یہ ایک پازیٹیو اومن ہے یا پازیٹیو ہم اس کو شگن کہیں کہ پازیٹیو سینیریو ہے پاکستان کے لیے کہ اس کی بیسس کے اوپر اس کو کیپٹلائز کریں اور نہ ہی صرف اس پہ بینک ہو کے بیٹھ جائیں یا اسی کے اوپر منحصر ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ نمبرز اچھے آ گئے تو اب ہم پورا اگلا سال اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے. اکانومک ایکٹیویٹیز چاہے ہوں چاہے بزنس ایکٹیویٹیز ہوں، اس کے اندر ہمیں ہر وقت ہر صورت ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، دماغ کو کھلا رکھنا پڑتا ہے
ہے اور ہر پروسپیکٹ کے اوپر سوچتے ہوئے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے. کچھ بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کنٹینجنسی پلان ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو بلیسنگز لے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ ایک جو نیگیٹو سینیریو تھا وہ کم سے کم سپورٹیو بن گیا اور اس کی بیسس کے اوپر اپنی پالیسی مرتب دیں اور بالکل جو بھی ایشوز آ رہے ہیں اس کو پرومپٹلی جو ہے وہ ایڈریس کریں, چاہے وہ عدلیہ کی جانب سے آ رہے ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آ رہے ہوں, چاہے وہ عام عوام کی جانب سے آئے ہوں, چاہے فورن باڈیز کی طرف سے آ رہے ہوں. ڈیلے کرنا, پوسٹ پون کرنا اس صورتحال کے اندر بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کسی بھی معیشت کو ایسے سینیریو کے اندر. تو امید کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں تو پاکستان کے اندر بھی ان تمام تر صورتحال کے اوپر بات کی جائے گی اور اس کے اوپر پرو ایکٹیولی دیکھا جائے گا. اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کریں تو جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی حد تک کے آئل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آئل کی ڈیمانڈ کافی حد تک کے جو ہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے بعد کافی ایسا لگ رہا ہے کہ آئل مارکیٹس کے اندر ایک خوشی کی لہر آ گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا یہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے اندر کہ جہاں پہ انوینٹری کو پوزیٹیو میں اپروچ کیا جا رہا تھا وہاں پہ انوینٹری 9.9 ملین بیرل سے نیگیٹو آئی ہے. اس نیگیٹو آنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ بہت تیزی سے آئل کی بڑھ رہی ہے اور یہ نیگیٹو بہت ہائی لیول پہ آئی ہے. اسی کے پیش نظر جو ہے کووڈ کی ویکسین بھی پوری دنیا کے اندر اس وقت متعارف کرا دی گئی ہے. پاکستان کے اندر بھی کووڈ کی ویکسینیشن اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو WTI کروڈ تقریباً 74 سینٹس پلس ہونے کے بعد $57.60 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً 56 سینٹس پلس ہونے کے بعد نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے $60.11 پر بیرل کے. اسی طریقے سے گولڈ کی بات کریں تو گولڈ تقریباً $2.35 پلس ہونے کے بعد $18.15 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور سلور تقریباً 19 سینٹس پلس ہونے کے بعد $27.215 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر آئل جو ہے وہ اس بات کا پیش خیمہ دے رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ ریوائیو ہو رہی ہے آئل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریز جو اس وقت بند تھیں ان میں ایکٹیویٹی اور یا ہلچل ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہاں سے ڈیمانڈ آئل کی کریٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ جو میڈیم جو ہے سب سے بڑا آئل کا وہ ہماری انڈسٹریز ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشنز ہیں. تو اس کے اندر دیکھا جائے کہ ابھی بھی جو ہے کافی حد تک کے جو ہے ایئر ٹریول کے اوپر یعنی ہوائی سفر کے اوپر کافی حد تک کے ابھی پابندی اور احتیاط کیا جا رہا ہے مگر انڈسٹریز جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے ایک رول پلے کر رہی ہیں جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹس کے اندر آئل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسی کے پیش نظر جو ہے وہ آئل اپنا آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کر رہا ہے اور یہ انہی ریٹس کے اوپر آ گیا ہے جو کہ پورے ایک سال پہلے ہوا کرتے تھے. اب ڈیولپمنٹ ہم کو یاد دیکھنی ہے کہ آئل جو ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے گیا تھا اور تقریباً مائنس میں آ گیا تھا مارچ اپریل کے پیریڈ کے اندر اور وہاں سے یہ ریورٹ بیک کر کے آج اپنے اسی لیول کو مینٹین کر رہا ہے. یہ وہ ایک بات ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کو جب ایک یہ صورتحال ملی کہ اس کے اوپر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے پرومپٹلی اوپیک پلس ممبران نے کنٹینیوسلی جو ہے اس کے اوپر میٹنگز کی, ڈسکشن کیا. کچھ ممالک اس میں ایگری تھے, کچھ نہیں تھے, سب کو آن بورڈ لیا اور اس آن بورڈ لینے کے نتیجے کے اندر جس میں سعودی عرب اور رشیا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اینٹی رفٹ چل رہے بلکہ سمجھے اینٹی سینیریو چل رہا تھا, یہ رفٹ چل رہے تھے. سعودی عرب اور رشیا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ایک اسی لڑائی کے درمیان کہ ہم پروڈکشن میکسیمم پہ لے جائیں گے. اس وقت پروڈکشن کٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی مگر ہم نے بعد میں دیکھا کہ اوپیک پلس ممبران نے اس چیز کو سمجھا, اس کی سیوریٹی کو سمجھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پروڈکشن کو کٹ پہ لے کے گئے کہ آئل مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو کم کیا جائے. اگر میکسیمم لیول پہ پروڈکشن بڑھا دی جائے, مثال کے طور پہ کہ اگر 100 ملین بیرل سے پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کر دی جائے, مطلب اس لیول کو اپروچ کر دی جائے اور ڈیمانڈ یہاں پہ کنٹینیوسلی کم ہوتی جا رہی ہے تو جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اس کے درمیان گیپ ہونے کی وجہ سے آئل ڈیکلائن کر رہا تھا. اسی کے پیش نظر جو ہے تقریباً 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے ساتھ پروڈکشن کو کٹ کیا تاکہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو کچھ حد تک کم کیا جائے اور پرائس کو اسٹیبل کیا جائے. اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ 1.1 ملین بیرل فیبروری اور مارچ کے اندر وہ پروڈکشن کٹ پہ جائے گا, یعنی مزید پروڈکشن کٹ کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے ڈیمانڈ سپلائی کا آئل کا یہ مزید شرنک ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے آئل اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہا ہے اپ سائڈ کی طرف. یہ اسٹریٹجی تھی اوپیک پلس ممبران کی, جبکہ مخالفت بھی کی گئی اس کے اندر
اور کچھ لوگ سپورٹیو بھی تھے. وہیں پہ سعودی عرب کو بھی بڑا پریشر آیا تھا ان چیزوں کے اوپر کہ اس کی اپنی آئل ریفائنریز کی کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی ڈیکلائن ہو گئی تھی. ایک تو حج کی وجہ سے، حج کے اوپر پابندی لگنے کی وجہ سے بھی کافی حد تک کہ ریونیو متاثر ہوا تھا. مگر آج لگ رہا ہے کہ بروقت پالیسی اور آن بورڈ فورن انویسٹرز کو آن بورڈ لیتے ہوئے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہوئے جو اس میں حکمت عملی تیار کی گئی تھی اوپیک پلس ممبران کی، وہ اسی لیول پہ آ گئی ہے جو کہ پینڈیمک سے پہلے تھی. یہ ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو بھی اسی طریقے سے کہ یہاں پہ اختلافات کو دور رکھ کے جو بھی اس وقت ملک کے لیے بہتر ہو اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.